بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to the fourth lecture in artificial intelligence. Previously we have covered a few basic concepts about artificial intelligence. I will briefly review what we discussed in the last lecture and then move on with the current lecture. In the previous lecture, we actually reviewed the very basic definition and some concepts, once again, of AI, followed by the history and evolution of AI science. And we broadly categorized that into three phases. The initial phase, learning and discovery, where you could say people had different ideas, game playing, theorem proving, general problem solving approach. That carried on for a while, and people were very happy. The new languages discovered like Lisp and Prolog. And then people realized that they are getting stuck into the problems because what they initially thought were simple problems, actually when they went deep into the problem solving strategy, they realized that the problems were becoming too complex to manage, and also the fact that a generalized approach cannot be used to solve all kinds of problems. So realizing this, they moved on. So a new phase comes in where people, instead of general problem solving, they actually look at specific problems, and that resulted in the formation of or development of expert systems. In expert systems, we discussed 2 or 3 very major references or hallmarks. One of them being the computer configurer designed by a company, and that's also called R1 or XCON. We also looked at a chemical analysis system called Dendrol, and then the very famous Mycene, which was in the medical domain. I also mentioned that the response, the output, and the performance of Mycene actually has been documented at Stanford University, and it actually in many cases improved performance over real experts. And then the next phase of AI, which is knowledge acquisition or learning, in fact. So people realize that expert systems have a static knowledge base, and if they want to actually grow, they don't have that ability. So that, combined with parallel distributed processing, resulted in the development of neural networks, artificial neural networks, or the learning concepts. Then we also discussed some application areas. The application areas, we looked at searching, and I gave you the examples from searching on the web, Google search, and other searching engines, and so forth. We looked at computer vision, different examples of computer vision, image processing, extraction, and searching for content on the web. Then we looked at natural language processing, speech recognition, how we speak, language understanding, text to speech, speech to text, translation, and so forth. And then, of course, expert systems and neural networks. Finally, we also considered robotics, and I showed you a couple of very interesting slides, which and I want to just repeat the fact that they're trying to build a robotic team, which the objective is that they want to actually compete in the World Cup, football World Cup in the year 2050. And then, of course, we moved on and discussed the course outline. Today we start with the real nitty-gritty stuff of AI, and we come to problem solving. So I will introduce what is problem solving, give you a couple of examples
to actually highlight what we mean by problem solving, and then look at, let's say, a general approach that we use to human beings, what we use, and then what we learn from that, followed by how we represent and then actually solve problems on the computer. So let's look at, let's just recall. Remember my very first lecture where we had that slide where there was a mouse on one side and there was a piece of cheese sitting on the other side, and the problem was that, you know, the animal is hungry and it's trying to find its way through the maze to get to its required place where you want to go. So that we considered was solving the problem, searching. In general, historically, people have actually maintained and felt that a person who can solve more problems is a more intelligent person. And yes, in general, that makes sense. Then we looked at the general problem solver, and of course, we realized that is a very generic approach. We need to be more focused in terms of the domain, not just very general thing. Now, the classical approach, before we come to the computer side, the classical approach to problem solving is that we actually attempt a hit and trial kind of a thing. We, given a problem, we will try and find solution by hit and trial method. That's the most commonly used approach as such. And I got a couple of examples to demonstrate, you know, that common behavior, which will illustrate this classical approach. And from there on, we will actually move on to what we want to say in terms of problem solving within AI. So in general, what we say is that if you were to actually find a problem, let me consider that of let's say a toddler. I've already discussed what happens when a mouse is trying to find its way around. Now imagine there's a toddler. By toddler, a young kid, एक बच्चा है, वो एक कमरे में है और वो उसको मसला अंधेरा है कमरे में, और वो प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी प्रॉब्लम ये है कि कमरे में बत्ती जलानी है उसको. अब बत्ती जलाने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए मुख्तलिफ स्विचेस हैं जो बोर्ड पे, और उस बच्चे को ये पता है कि स्विच किधर है. इनफैक्ट ये भी एक उसके लिए मसला हो सकता है, बट लेट्स अस्यूम कि उसको पता है कि स्विचेस कहाँ हैं, स्विच बोर्ड कहाँ है. तो वो कैसे करता है? उसकी कोशिश ये है कि पहले स्विच को दबाएगा जिस स्विच पे उसका हाथ पड़ा, एक्चुअली उसको नजर तो नहीं आ रहा. सो उसने एक स्विच को दबाया, और अगर लाइट ऑन नहीं हुई तो दूसरे स्विच को दबाता है, अगर उससे भी लाइट ऑन नहीं हो तो तीसरे स्विच को दबाएगा, एंड सो ऑन. तो क्या कर रहा है वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक काम करता है. अगर उसका मसला हल हो गया तो रुक जाएगा, मसला हल नहीं हुआ तो करता रहेगा. तो ये किस्म का फीडबैक मैकेनिज्म है कि आप एक कोई चीज जनरेट करते हैं, ठीक है, आइडिया आता है, अटेम्प्ट करते हैं, वो अगर आपका सोल्यूशन है तो ठीक है, अगर सोल्यूशन नहीं तो आप अगली अटेम्प्ट करते हैं. इसी तरह उसी बच्चे को ये एक और प्रॉब्लम है. लेट्स से उसको यू वांट्स टू ओपन अप एक कुंडी या ताला खोलना चाहता है, तो अब वहां तक ताला का हो सकता है उसको पहले उसका अंदाजा ना हो. वी आर अस्यूमिंग कि बच्चे को एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि वी आर अस्यूमिंग कि उसको प्रॉब्लम के बारे में, इस चीज के बारे में प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक किस्म का स्क्रैच से शुरू करते हैं. तो वो क्या करता है कि वो जनाब उसको ताला दिया गया जिसको खोलना है, तो वो देखने की कोशिश करता है कि अच्छा जी ताला कैसे खुलेगा, कुछ कुंडी को उठाएगा, घुमाएगा, मुमकिन है उसको सोल्यूशन मिल जाए, मुमकिन है उसको सोल्यूशन ना मिले, वो ताला ना खोल पाए, कुंडी ना खोल पाए, दरवाजा ना खोल पाए. अब ये प्रॉब्लम उसके लेवल पे थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और जो लाइट थी उसने पहले जलाई वो एक स्विच को ऑन ऑफ करना था, यहाँ पे उसको कुछ और मैकेनिकल मूवमेंट्स भी करनी और उसको ये डिटरमिन करना. तो ये प्रॉब्लम बहरहाल उसके लिए थोड़ी सी स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चीज वही है कि वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ऊपर दबाएगा, नीचे दबाएगा, साइड पे करेगा, until he may or may not find a solution. एक और एग्जांपल कंसिडर करें. आपने कॉम्बिनेशन लॉक्स का तो सुना ही होगा. कॉम्बिनेशन लॉक्स ऐसे हैं कि जिसमें चाबी घुमाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सीक्वेंस फॉलो करना है.
مثلا سب سے کامن اگر آپ کو یاد ہو یا کہیں دیکھا ہو تو ایک ڈائل بیسڈ لاکس ہوتے ہیں جو عام طور پہ بینکس کے لاکرز یا تجوریوں کے لیے استعمال ہیں. تو اس میں ایک بڑا ڈائل ہے, اس کے اندر چھوٹا ڈائل ہے, تیسرے چوتھے 3, اس سے چھوٹے 4-5. تو اس لاک کو کھولنے کے لیے وہ مختلف سیکوینس آف نمبرز ہیں جو آپ کو گھمانے ہیں. تو اب وہ سیکوینس آف نمبرز اگر رائٹ کمبینیشن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ ایک سیکوینس ٹرائی کرتے ہیں, تو جو سب سے اوپر کا ہے سب سے چھوٹا پہلے آپ اس کو گھماتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ اوپر والا کو آپ کا اندازہ تھا کہ رائٹ سائڈ پہ موو کرنا ہے, نیچے والے کو اندازے سے آپ لیفٹ سائڈ پہ گھماتے ہیں, اور اس کے نیچے جو ڈائل ہے اس کو آپ تیسری طرف گھماتے ہیں, اینڈ سو فورتھ ڈیپینڈنگ اپون کہ اس میں کتنے ڈائلز اویلیبل ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا پرابلم وہی ہے کہ ہم ایک اٹمپٹ کرنے کے بعد ایک پہلے رائٹ کو گھمایا, پھر لیفٹ کو گھمایا, پھر رائٹ کو, اور تالا کھولنے کی کوشش کی, تالا نہیں کھلا. اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اور سیکوینس سے ٹرائی کیا, کوئی کام نہیں ہوا. ایک اور ہے بریف کیس کا لاک ہے, آپ کھولنے کو اگر آپ کو نمبر آپ بھول گیا ہے, یاد نہیں ہے, تو آپ اٹمپٹ کریں گے کہ اس کو نمبرز کو اوپر نیچے گھمائیں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لاک کو کھولنے کی کوشش کریں. Once again, the problem that you're trying to solve is that you're trying a hit and trial kind of thing. آپ اس کو سسٹمیٹکلی بہرحال نہیں کر رہے. Although of course اگر آپ کوشش کریں اپنا بھول گئے ہیں بریف کیس کا لاک, تو پھر سسٹمیٹک طریقہ یہی ہے کہ جی آپ 0-0 سے شروع کریں اور شاید شام تک آپ کھول پائیں. Anyway, this actually highlights a very basic classical approach in human problem solving, جس میں آپ پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں جنریٹ اینڈ ٹیسٹ. وہ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ ایک پرابلم کو آپ کو دی گئی, آپ ایک اس کا سولوشن جنریٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اور پھر اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ سے مراد ہے دروازہ کھولنا یا راستہ تلاش کرنا, یا وہ بورڈ کمبینیشن تلاش کرنا چیس بورڈ پہ جو آپ نے, جس سے آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ مات کھا جائے, یا کوئی ایک اور ایسا ڈیزائن یا پروگرام بنانا. تو وہ آپ نے جنریٹ کیا سولوشن. ٹیسٹنگ کے لیے آپ نے دیا, آپ نے ایک پروگرام بنایا کہ جی 2 نمبرز کا یا ایک سیکوینس آف نمبرز کا میکسیمم تلاش کرو. تو نمبرز آپ کو پتا ہے آپ نے ڈالے, تو وہ آپ نے اس میں ڈال کے چیک کیا, اور وہ فیڈ بیک آپ کو آئے گی کہ ہاں جناب یہ آپ کا سولوشن ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے جنریٹ اینڈ ٹیسٹ, اور یہ واقعی ایک بہت ہی جنرل پرابلم سالونگ اپروچ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور یہ ایک آپ کے سامنے میں سلائیڈ لا رہا ہوں صرف اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ جنریٹ اور ٹیسٹ کے جو ایک میکینزم ہے اس میں ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ایک شو کیا ہے سولوشن جنریٹر. نیچے آپ کو ایک بکٹ نما کو چیز, بالٹی نما کو چیز نظر آ رہی ہے جس میں ہم ڈسکارڈڈ سولوشنز ڈال رہے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ جو سولوشن جنریٹر ہے, یہ ایک بہت جنیرک لیول پہ بات کر رہا ہوں. ایک سولوشن جنریٹر ہے جو پاسبل سولوشنز جو بھی اس پرابلم کے لیے ہو سکتی ہیں ان کو وہ نکالتا ہے, اور ہمیں بتاتا ہے کہ جناب اس راستے پہ جائیں, یا یہ بورڈ کمبینیشن ٹرائی کریں, یا بچے کے کیس میں یہ سوئچ دباؤ, یا لاک کھولنے کے کیس میں ایک کمبینیشن ہے. تو یہ سولوشن جنریٹر ہے جو وہ پاسبل سولوشنز نکال رہا ہے. اس کے آگے آپ دیکھیے تو درمیان میں ایک ٹیسٹر کو چیز ہے. ٹیسٹر کے پاس وہ چیز جا رہی ہے جو ایکچولی اپلائی کر رہا ہے اس کو. یہ وہ تالا بھی ہو سکتا ہے, وہ کنڈی بھی لاک ہو سکتی ہے, یا وہ ان دیٹ کیس جو پہلے کیس میں تھا کہ ان دا کیس آف اے ماؤس, وہ اس کا وہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ اس کو وہ چیز نظر آ رہا ہے. تو یہ ٹیسٹر ہے, اور یہ فیڈ بیک ہے, اس کو بتا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ جو اس نے جنریٹ کیا تھا وہ رائٹ سائڈ پہ کریکٹ سولوشن کی طرف نکل گیا, لیکن جو باقی سولوشنز ہیں وہ انکریکٹ ہیں, اور وہ ہمارے ایک قسم کی اس بکٹ میں اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک جنریٹ اینڈ ٹیسٹ جو بہت کامن جنیرک اسٹریٹجی ہے پرابلم سالونگ کی, یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے. سو یہ تو ہو گیا جی جنرل پرابلم سالونگ یوزنگ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ, اور یہ ہم روزمرہ زندگی میں ایوری ڈے وی کیپ آن, وی ڈونٹ ایون ریئلائز, بٹ دیٹس واٹ وی ڈوئنگ. آگے چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم نے یہ تو ہو گئی ہماری ایوری ڈے لائف کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کام ہم نے پرابلم سالونگ
کمپیوٹر سے کرنی ہو, کمپیوٹر آٹومیٹڈ کرنی ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں اس کو سسٹمیٹیکلی اس کے 3-4 جو پرابلم کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو میں ہائی لائٹ کروں گا, لیکن ایک پہلے ذرا جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, جب تک پرابلم کو آپ کے پاس اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہ ہو پرابلم سالو کرنے کے لیے, ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی خاکہ آپ کے پاس موجود کہ جو آپ کو بتائے کہ پرابلم کیسے سالو ہوگی, اس کو حل کرنے کے کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں, تو وہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایک میکینزم نہ ہو, عام طور پہ ویسے تو آپ ٹیکسٹ کی فارم میں بھی پرابلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو پرابلم ذرا سی اور ہو تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, شو کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ گرافیکل ریپرزینٹیشن استعمال کرتے ہیں. تو گرافس یا ڈائیگرام جو ہیں وہ ایک بڑا اچھا میکینزم ہے پرابلم کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا. آپ کے سامنے میں ایک سلائیڈ پیش کر رہا ہوں جس میں یہی جو ٹاڈلر کی ایگزامپل تھی, بچے کو یہ سوئچنگ کا جو ایگزامپل میں نے ڈسکس کیا, اس کو میں نے ایک گرافیکل فارم میں, ڈائیگرام کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اگر اس پرابلم کو ہم نے ایک اور انداز سے دیکھنا ہو تو وہ کیا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ سلائیڈ. سوئچنگ آن دا لائٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ گرافیکل فارم میں ہے. اب آپ غور کیجئے, ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم جو انیشل سٹیٹ ہے, یعنی کام شروع کرنے سے پہلے ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمرے میں اندھیرا, تو اس کا مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ شام کا وقت ہے, رات کا وقت ہے اور تینوں سوئچز آف ہیں. اب یہ ایک میری اسمپشن ہے اس بارے میں, پرابلم کے بارے میں, جو کہ بہرحال میں نے سمپلیفیکیشن کے طور پہ اس کو شور نہیں کیا. تو ریپرزنٹیشن کے لیے اب یہ گرافیکل فارم ہے جس میں سب سے اوپر اگر آپ دیکھیے تو 3 جگہ آف لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس وقت انیشلی بچے کو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ تینوں سوئچز آف ہیں. تو اس کے بعد کیا 3 آپشن ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ بچے کا ہاتھ کس سوئچ پہ پڑتا ہے. اس میں بھی میں نے پرابلم کو تھوڑا سا سمپلیفائی کیا, کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ایک بٹن دبایا, آن کیا, لائٹ نہیں جلی, اور اس نے اس بٹن کو آف کر دیا اور نیا دوسرا سوئچ کی تلاش کی, یا اندھیرے میں اس بٹن پہ ہاتھ نہیں گیا. یعنی یہ پرابلم ہے جو کہ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ, لیکن میں اس کو تھوڑے سے سمپلیفائی کر کے آپ کے سامنے پیش کر. تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سب سے اوپر ہے جس میں تینوں سوئچز آف ہیں. یہاں سے 3 پاسبل سولوشن بن سکتے ہیں کہ جو پہلا سوئچ ہے جو بالکل لیفٹ پہ شو ہو رہا ہے وہ آن کیا جائے, درمیان میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ایک جو درمیان کا سوئچ ہے اس کو آن کیا جائے, اور رائٹ والا جو پوائنٹ ہے, ڈبا ہے, وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ جو تیسرا بٹن ہے بالکل رائٹ پہ, ان تینوں میں سے کسی وہ تھرڈ بٹن کو آن کیا ہے. تو یہ ایک لیئر آ گئی آپ کے پاس ریپرزنٹیشن کی. تو اٹ سیز آن دا لیفٹ از آن آف آف, درمیان میں ہے آف آن آف, اور تیسری ہے آف آف آن. پھر اس کے نیچے انہی دونوں سے آگے دیکھ تو لیفٹ سائڈ پہ آن آن آف نظر آ رہا ہے, یعنی پہلا بٹن آن تھا, اس کے بعد اس نے دوسرا بٹن آن کیا. ٹھیک ہے, ایک یہ آپشن ہے. پھر وہیں سے آپشن یہ ہے کہ پہلا اور تیسرا بٹن آن کر دیا. پھر اگر درمیان میں آئی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کے پاس مختلف یہ کمبینیشنز ہیں جو آپ کو یہاں شو کر رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی بچے نے, اگر فرض کر لیجیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ رائٹ والا بالکل تیسرا سوئچ جو تھا وہ لائٹ کر, تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلی اٹمپٹ میں ہی وہ اس بٹن کو دبا دے تو لائٹ آن ہو جائے گی. اگر وہ اس کو نہیں دباتا تو پھر لیفٹ اور رائٹ کو جو دو بن سے دباتا ہے تو وہ ہمارے پاس آپشن اس کے سامنے موجود. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ پرابلم ہے جو بیسکلی ریپرزنٹیشن کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن کی. اور گرافیکل ریپرزنٹیشن ہمیں بتاتی ہے کہ اس پرابلم کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, ویو کیا جا سکتا ہے. بچے کے لیے تو ایک پرابلم تھی, لیکن ہم نے اس کو کمپیوٹر میں ریپرزینٹ. اس کو عام طور پہ عام اصطلاح میں سیمینٹک نیٹ ورکس کہا جاتا ہے, اس طرح کی ریپرزنٹیشن. سیمینٹک نیٹ ورکس میں سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ جو مختلف باکسز میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ ایک پوزیشن ریپرزینٹ کرتی ہے ان سوئچز کی, اور پھر ان کے درمیان وہ جو لائنیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی آپ اس سوئچ پوزیشن سے دوسری سوئچ پوزیشن پہ جا سکتے ہیں یا یہاں سے واپس جا سکتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو اس طرح آپ کے سامنے ایک
گرافیکل فارم میں اس پرابلم کو پیش کیا جا سکتا. اب وہی بات کہ اس سے پہلے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پرابلم کی, اس کو آپ ٹیکسٹ یا ڈسکرپٹیو فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ attempt the first switch, then attempt the second switch, attempt the third switch, or attempt the first one and then switch it off, and the second one, third switch, and so forth. تو یہ بھی ایک بہرحال ریپرزینٹیشن ہے. لیکن ایک بات ہم نے اس سے کلیئر ہوئی کہ اگر میں نے اس کو اس طرح ریپرزینٹ کیا تو اگر آپ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے کمفرٹیبلی اس پرابلم کی سمجھ درمیان میں آ جائے گی کہ ہاں جی یہاں پہ کام ہونا چاہیے. آگے بڑھاتے ہوئے اسی چیز کو ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, اور یہ ایک بڑی مشہور ایگزامپل ہے, اور بہت ساری جو اے آئی کی بکس اور ٹیکسٹ میں آپ کو ملے گا وہ آپ کو بڑا ایک کامنلی ریفرڈ ایگزامپل ہے, فارمر اینڈ گوز پرابلم. اور فارمر اینڈ گوز پرابلم کیا ہے, بہت سی کہانیوں میں بھی غالباً آپ سن چکے ہوں گے. اس میں یہ کہ ایک فارمر ہے, کسان ہے, اس کو ایک دریا کراس کرنا ہے. اس کے پاس 2-3 آئٹم, ایک اس کے پاس کچھ گھاس واس کچھ گرین ہے جو وہ 2 جانور ہیں اس کے پاس وہ کھا سکتے ہیں, جس میں ایک اس کے پاس ڈک ہے, گوس ہے, اور ایک اس کے پاس فاکس ہے. تو اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں ایک کشتی میں دریا کے دوسری طرف لے کے جانا ہے. انفارچونیٹلی وہ کشتی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں ایک وقت میں 1 یا 2 لوگ آ سکتے ہیں. تو ایک وقت میں اگر وہ اپنے ساتھ 2 آئٹمز لے کے جانا چاہے تو کشتی میں اتنی گنجائش نہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ اس کی پاس جو آئٹمز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے, اس میں ایک لمیٹیشن اور بھی ہے, ورنہ تو بڑا مسئلہ آسان تھا, وہ ایک وقت میں ایک آئٹم کو اوپر لے جاتا, ہو جاتا کام. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے گوس اور فاکس کو اکٹھے ایک جگہ کسی بھی کنارے پہ ان کو اگر علیحدہ چھوڑ دیا تو فاکس جو ہے وہ گوس کو کھا جائے گا, وہ یہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری لمیٹیشن یہ کہ اگر اس نے فاکس اور گوس کا تو بندوبست کر لیا, لیکن اگر اس نے گوس کو اس گرین کے وہ جو چارہ یا جو چیز اس کے پاس ہے اگر اس کے پاس اکیلا چھوڑ دیا تو وہ جو گوس ہے وہ اس کو کھا جائے گی, سو اس کا چارہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اب مسئلہ ہے اور وہ اس کو حل کرنا چاہتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری اے آئی کی ٹیکسٹ بکس میں بہت کلاسیکل یہ ایگزامپل اکثر دی جاتی ہے مختلف پرسپیکٹو سے. تو وہ اس نے دریا سے ایک سے دوسری طرف جانا ہے. اب میں آپ کو I'll give you 5-10 seconds, ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ اس کو اگر سالو کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے. اور obviously پہلی چیز یہی ہوگی کہ اس کو کہیں ریپرزینٹ لکھا جائے. You take your time, take 5 seconds, 10 seconds on your time, and I will actually meanwhile discuss something else. تو ایک تو ریپرزینٹیشن وہ ہے, ریپرزینٹیشن کی بات میں کرتا ہوں. ایک ریپرزینٹیشن یہ ہے کہ اسی طرح ہم اس کو جیسے کاغذی ٹیکسٹ فارم میں نے پرابلم بتائی, لکھ لیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جانے کو کیسے لکھا یا ریپرزینٹ کیا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹیکسٹ میں لکھوں کہ فارمر لیفٹ سائڈ آف دا بینک, اس کے پاس فارمر, گوس, گرین اینڈ فاکس آن ون سائڈ, لیفٹ سائڈ آف دا بینک. دین آئی رائٹ ڈاؤن اسٹیپ نمبر 1, موو فارمر اینڈ دا فاکس ٹو دی ادر سائڈ. اب یہ ایک ٹیکسچوئل ڈسکرپشن ہے. اب ٹیکسچوئل ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ لکھتے لکھتے 2-3 صفحے یہ کھا جائے گی, لیکن آپ کو پرابلم کی پکچر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں نہیں آئے گی. تو جہاں پہ لینگویج بذات خود ایک بڑا پاورفل میڈیم ہے آف ریپرزینٹیشن, جو پرابلم سالونگ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس طرح کی پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں یہ ریپرزینٹیشن ناکافی ہے, irrelevant ہے, یوزفل نہیں ہے. تو آئی ہوپ یو ہیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ لے کے آ رہا ہوں جس میں ہم نے اسی پرابلم کو ایک گرافیکل فارم میں ریپرزینٹ کیا ہے, اور جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ اس سے وہ یہی ہے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کی اپروپریٹ ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. اپروپریٹ سے وہی بات ہے کہ لینگویج ٹیکسٹ بہت اچھا ہے, لیکن اس پرابلم کے لیے وہ ٹیکسٹ ڈسکرپشن سوٹیبل نہیں ہے.
So let's take a look at that graphical representation at the slide. इसमें हमने जनाब ये किया कि आपको ये मुख्तलिफ ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो हमने सोचा हो सकता है पहली अटैम्प्ट में किया गया हो कि मुख्तलिफ बॉक्सेस बना दिए जाएं और उसमें दरमियान में एक हाईलाइटेड लाइन, थिक लाइन ड्रॉ कर दी जो रिवर को आइडेंटिफाई कर रहे, और उसके नीचे रिवर का एक बैंक है या एक दरिया का किनारा है और एक दरिया का किनारा ऊपर की तरफ है. सो अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे एक देखता हूँ यहाँ लिखा है फार्मर, फॉक्स, गूज एंड ग्रेन. ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पहला है. तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट है. इसी तरह अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे देखें तो यही आपको तीनों आइटम्स, 4 आइटम्स दरिया के दूसरे किनारे पे नजर आएंगे. तो इससे एक बात तो ये वाज़ेह हुई जो कि यहाँ मैंने हाईलाइट किया कि इस प्रॉब्लम के लिए वी आर नॉट रियली बॉदर्ड कि फार्मर दरिया के किस किनारे पे है, लेफ्ट और राइट किनारा डजंट रियली मैटर. सो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें से ये डिटरमिन करना कि जनाब लेफ्ट किनारा था, राइट बैंक था, लेफ्ट बैंक था, इज इमटीरियल. वी आर नॉट रियली बॉदर्ड as long as we can provide a mechanism to the farmer to take his things across the river. अच्छा जनाब, तो ये है. जरा आगे देखिए, हमने ये किया है कि एक जो लेफ्ट साइड का बॉक्स था, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे यहाँ से शुरू कर लेते हैं. तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने ये शो किया कि जी ये फार्मर ने फॉक्स और ग्रेन को लेके वो एक जगह छोड़ दिया और गूस लेके दूसरी तरफ चला गया. एक सेफ उसके पास ऑप्शन है कि ठीक है जी, मैं पहले गूस को एक तरफ छोड़ा था. अब उसके बाद उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि गूस छोड़ के वापस आए और फिर उसके बाद क्या करे. अगर वो मिसाल के तौर पे वापस जाके और गूस ले आता है और फॉक्स दोनों एक तरफ कर देता है तो हम ऊपर चले जाते हैं. ये लेफ्ट साइड पे ऊपर अगर आप देखें तो अब ग्रेन एक जगह रह गया, ऊपर है, और फॉक्स, फार्मर और गूस एक जगह है. तो यहां से वो आगे जा सकता है. यहां से फॉक्स को यहां छोड़ के गूस वापस ले गया और वहां से उसने ग्रेन उठाया, ग्रेन उठा के ला सकता है वापस. और अगर यहां पे ग्रेन उठा के ले आए तो अब उसके पास नीचे अगर आप गौर कीजिए, दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3 5वां जो है, यहां पे कह रहा है कि फॉक्स नीचे है और ग्रेन नीचे है और फार्मर गूस के साथ एक किनारे पे है. तो बहुत सिंपल है, वो फार्मर गूस ट्रेवल करके इस तरफ आ जाएंगे. तो मैंने आपके सामने एक बहुत छोटा सीक्वेंस वो पेश किया, डिस्कस किया, जिसके तहत यहां देख के चंद सेकंड्स में आप बता सकते हैं कि अगर वो इस तरह ट्रेवल करे तो उसका मसला हल हो सकता है. इसी तरह जो बाकी हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे, ये वो सिचुएशंस हैं, वो सिनेरियोज हैं, वो पोजीशंस हैं जो मुख्तलिफ उस फार्मर को पेश आ सकते, जिसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो डेड एंड्स आपको नजर आएंगे. मसलन फार्मर, फॉक्स और ग्रेन एक तरफ और गूस दूसरी तरफ है. अब यहां से आगे जाने का रास्ता नहीं है, ही हैज टू अनडू समथिंग जो कि उसने ऑलरेडी किया हुआ है. इसी तरह और भी आपको नजर आएंगे. तो कहने का मतलब ये कि इस एग्जांपल से हम बहुत से आइडियाज कन्वे कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज है, लैंग्वेज की टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी रेलेवेंट, सूटेबल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जिसके लिए ये डायग्राम्स या ग्राफ एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है. तो इसके बाद मैं इसी चीज को एक और रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें वंस अगेन मकसद वही मकसूद है, आपको बताया जाए कि और रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है. तो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर स्लाइड. इसमें हमने ग्राफ्स और ट्रीज तो आप यकीनन सुन चुके होंगे. ये एक ट्री रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने बिल्कुल टॉप पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ये चीजें एक कलर में लिखी गई हैं, जिसमें FA stands for farmer, FO for fox, GR for grain and GO for goose. तो अब यहां से आप देखिए, ये वही चीज है जो मैंने टॉडलर के एग्जांपल में भी एक ट्री पेश की थी आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो चारों जब ये एक कलर में शो हो रहे हैं तो वो दरिया के एक किनारे पे हो सकते हैं, और बिल्कुल बॉटम राइट हैंड साइड पे आप देखिए तो इन तमाम का कलर तब्दील हो चुका है, यानी ये दरिया के दूसरे किनारे पे आ चुका. अब इसमें भी आप देखिए उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही
رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے جس میں یہ ہے کہ وہ فارمر اور گوس جو ہے وہ ایک جگہ پہ لے کے آتا ہے, تو یہ اسی کلر میں آپ کو محسوس ہو رہے ہیں جو کہ بالکل دریا کے دوسری سائڈ کا کلر ہے. اور فاکس اور گراس ایک ہی جگہ چھوڑ دیا اس نے. پھر اس سے آگے نیچے چلیے رائٹ سائڈ پہ جو سیکنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں یہ ہے کہ اب 3 چیزیں اس نے ایک طرف پہنچا دی, یعنی فارمر, فاکس, گوز ایک طرف پہنچا دیا اور گرین جو ہے اس کو وہیں چھوڑ دیا. اب اگلی ریپرزنٹیشن میں اگلے اسٹیپ میں وہ یہ کر رہا ہے کہ فاکس کو اس نے وہیں رہنے دیا اور گوس واپس لے گیا اور فارمر خود واپس چلا گیا اینڈ سو فورتھ انٹل یو کم ٹو رائٹ سائڈ پہ ہمارا سولوشن ہے. تو اب اگر آپ ان دونوں ریپرزنٹیشنز کو دیکھیں تو یہ تقریباً آئیڈینٹیکل ہیں اینڈ دے گیو اس اے فیئرلی گڈ آئیڈیا آف ہاؤ دا پرابلم از فارمولیٹڈ, پرابلم کیا ہے اور ہم اس کو گراسپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز دی ون اپروچ ٹو illustrate کہ پرابلم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے گرافیکل یا ٹری ریپرزینٹیشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے. ڈسکشن اس کی فردر آگے کریں. سو لیٹس جسٹ فارملائز کہ پرابلم سالونگ کیا ہے. پرابلم سالونگ بیسیکلی یہ ہے کہ گیون اے پرابلم اسٹیٹمنٹ یا ریکوائرمنٹ اور گیون سم انفارمیشن یو آر گیون سولوشن, کہ جناب یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے, آپ نے یہاں تک پہنچنا. تو بیسکلی وہاں تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہی ایک پرابلم سالونگ کی بہت ہائی لیول کی اس کی ڈسکرپشن ہے. اس کو اگر تھوڑا سا فارملائز کیا جائے تو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں. مختلف کمپوننٹ میں جو پہلی بات میں کر چکا ہوں کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرابلم کا سولوشن کیا ہے جو آپ گول اسٹیٹ ہے. تو ایک آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جناب آپ کے پاس پہنچنا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں, پرابلم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. تو ایک آپ کا گول اسٹیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, ایک آپ کا انیشل ہے جہاں سے آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس ایک میکانزم ہے بتانے کا کہ اچھا جناب یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے. آپ نے کشتی سے ٹریول کرنا ہے, گاڑی سے جانا ہے, جہاز سے جانا ہے, یا بچے کے پاس کیا میکانزم تھا سوئچ کو کرنے کا, آن یا آف کا میکانزم. لاکس کے کیس میں آپ کے پاس میکانزم تھا کہ آپ ان کو ٹوسٹ کرتے ہیں یا نمبرز دباتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو 3-4 اس کے کمپوننٹس ہیں. پرابلم اسٹیٹمنٹ, پرابلم سولوشن کیا ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں, سولوشن کے اندر کی تلاش جو ہے وہ, اور یہ کہ جی اس کے اندر جو موومنٹ کرنی. تو ایک تو یہ ہے کہ جی موومنٹ کرنے کا آپ کے پاس ہتھیار کیا ہے, اور ایک آپ نے ایکچولی موو کرنا ہے. تو یہ مختلف پرابلم کے کمپوننٹس ہیں which we need to actually understand one after the other. Before I go into that problem formulation, میں پرابلم کی جو ریپرزینٹیشن یا انیشل اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. پرابلم کی اسٹیٹمنٹ یا ریپرزینٹیشن کیا ہے؟ کچھ پرابلمس ہیں, ان پرابلمس کو ہم 2 کیٹیگریز میں. ایک پرابلمس کی وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم کہتے ہیں ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس. ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس کیا ہیں؟ ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس وہ ہیں جس کے اندر یہ جو پرابلم کی میں نے آپ کو خصوصیات بتائی کہ اس کی ریپرزینٹیشن بڑی کلیئر کٹ ہے, اس کی ڈسکرپشن بڑی کلیئر کٹ ہے. اس کے بعد پرابلم کے اندر جو اسٹیٹمنٹ کی جو سینیریوز ہیں, جو لیولز ہیں پرابلم کے, وہ بہت کلیئر کٹ ہیں, ان کو آپ آسانی سے سمجھ پاتے ہیں. پھر یہ کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, سولوشن ہے, وہ بھی بہت کلیئر کٹ ہے. اور یہ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جانا ہے, جو آپ نے ٹریول کرنا ہے اس سارے حصے میں, اس تلاش میں, اس سرچ میں, وہ بھی بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. میں اس چیز پہ کوئی تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پرابلم ایسا ہے کہ اس کو گراسپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو پرابلم کی جہاں ویل اسٹرکچرڈ پرابلم کی ایگزامپل یہی ابھی ہم نے دیکھی. یہ جو فارمر اور گوس ہے, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اسٹریٹ فارورڈ اس کی پرابلم کی ریپرزینٹیشن ہو سکتی. اسٹریٹ فارورڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک تو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب یہ پرابلم ہے, وہ فارمر اس طرح کر رہا ہے, یہ اس کی کنسٹرینٹس ہیں, یہ لمیٹیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب اس کے پاس انیشل شروع کہاں سے کرنا ہے اس نے, تو شروع کرنے کی بات اسٹریٹ فارورڈ ہے,
وہ دریا کے ایک کنارے پہ ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ it is quite enough as far as we are concerned that whether that is the right bank or the left bank, it really doesn't matter, as long as it is one side of the river and he can cross over to the other side. تو یہ اب پرابلم کی نیچر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے یہ فیصلہ کرنا. پھر یہ کہ پرابلم کا گول کیا ہے. گول اسٹریٹ فارورڈ ہے. گول یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی چیزیں اس کے پاس اس کے سمیت 4 آئٹمس ہیں وہ دریا کے ایک سائڈ سے دریا کی دوسرے سائڈ پہ پہنچنی چاہیے. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ دریا کی ایک سائڈ اور دریا کی دوسری سائڈ ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. اٹ از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. یو کین ایکچولی ریپرزینٹ. میں نے آپ کو دو دکھائی ہے. ایک کیس میں ہم نے کلر سے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دوسرے کیس میں ہم نے وہ لائنز لگا کے اوپر اور نیچے. سو اٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ ٹو ڈٹرمن کہ کون سا, اگر اس ہم جو گرافیکل جو میں نے آپ کو چارٹ دکھایا تھا, جو سلائڈ دکھائی تھی, کہ اس میں سے سولوشن یا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, یو کین ویری ایزیلی ڈٹرمن. اور چوتھی بات یہ کہ اس کے پاس کیا ہتھیار ہیں, کیا طریقہ کار ہے اپنے سولوشن پہ پہنچنے کا, تو وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ کیا ہے, اس کے پاس ایک کشتی موجود ہے جس کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے. سو اگر اس پرابلم کو دیکھا جائے تو یہ پرابلم ویل اسٹرکچرڈ پرابلم کی کیٹیگری میں آتی ہے. کہ پرابلم کی یہ جو 3-4 ہے کہ یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی کلیئر کٹ ہونی چاہیے, پرابلم کی جو گول جو ٹارگیٹ اسٹیٹ ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہونا چاہیے, اسٹارٹنگ اسٹیٹ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور جو آپریٹر ہیں جس نے اس کو ہیلپ کرنا ہے ایک دوسری جگہ جانے کے لیے, وہ ہتھیار وہ بھی بہت کلیئر کٹ ہے. تو یہ ویل اسٹرکچرڈ پرابلم ہے. اس کی اور ایک آدھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مثلاً ویل اسٹرکچرڈ پرابلم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گیون سیٹ آف نمبرز آپ ان کا میکسیمم ڈھونڈنا چاہتے ہیں, ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. ویری اسٹریٹ فارورڈ. نمبرز آپ کو دیے گئے. ہاں یہ بات اور ہے, اگر میں پرابلم کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دوں, میں کہہ دوں کہ جناب یہ انٹیجرز ہیں. سو گیون اے سیٹ آف انٹیجرز ڈٹرمن دا میکسیمم. تو کیا ہے کہ آپ کے سامنے انٹیجر بھی بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, آپ کے پاس یہ بھی بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ جی میکسیمم کس کو کہتے ہیں. تو ناؤ آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی طریقہ کار لگانا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے اگر آپ نے مختلف آپ نے کمپیریزنس کیے ہوں گے تو آپ یہ کریں گے کہ جی 1 نمبر اور 2 نمبر لیے, پہلے 2 یہ لسٹ آپ کے پاس موجود ہے. یو اسٹارٹ ود دا فرسٹ 2 نمبرس. آپ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ جناب ان کو کمپیئر کرتے ہیں. اب کمپیریزن جو ہے, کمپیریزن ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ لاجیکل اسٹیپ ہے. 2 نمبر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 2 نمبر بڑا کون سا چھوٹا کون سا. تو ان میں سے جو 2 بڑا ہے اس کو آپ علیحدہ رکھ لیں, پھر اس کو اگلے نمبر سے کمپیئر کرتے ہیں, ان میں سے جو بڑا اپنے پاس رکھتے جاتے ہیں. تو یہ وہ ہے, کیا کہتے ہیں, وہ ہتھیار ہے. کمپیریزن والا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کمپیریزن کا جو آپریشن ہے, وہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے جس کی بیسس جس کو استعمال کر کے آپ ان نمبرز کی کمپیریزن کرتے ہیں. اینڈ ایز یو کین سی اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کائنڈ آف ٹول اور آپریٹر دیٹ یو کین پرفارم آن یور 2 نمبرز اینڈ ریپیٹڈلی کرتے جائیں گے, آپ آخر میں آپ کو آپ کا میکسیمم مل جائے گا. سو ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس کی جو ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اگر یہ جو میکسیمم نمبر تلاش کرنا ہے, بہت سیدھا سادہ, ہر چیز اس کی اسٹریٹ فارورڈ, پرابلم کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر, اس کے اندر جو آپ کو لوازمات چاہیے آپریٹ کرنے کے لیے ویری کلیئر, نو ایمبیگوٹی, اینڈ دین واٹ از یور سولوشن, یو وانٹ دا میکسیمم نمبر, دیٹ از اے اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. سو دس از اے ایگزامپل آف اے ویل اسٹرکچرڈ پرابلم. اسی طرح مثلاً وہ جو فائنڈنگ اے میز میں سے پرابلم تھی کہ اس راستہ تلاش کرنا تھا, دیٹ واز پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. آل اٹ ہیڈ ٹو ڈو واز, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی جو اس کی سینس آف اسمیل ہے, دیٹ ول ایکچولی ان دیٹ کیس, ماؤس کے کیس میں وہ بتائے گی کہ جی میں آئی ایم کلوز ٹو مائی آبجیکٹو. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس کی کیٹیگری میں پرابلم آتی ہے. اچھا, یہ تو ایک طرح کی پرابلمس آ گئی. اب ایک طرح کی اور کیٹیگری کی پرابلمس ہیں جن کو ہم ill structured problems کہتے ہیں. ill اسٹرکچرڈ پرابلمس.
یہ وہ پرابلمز ہیں جن کے اندر ابھی میں نے جو خصوصیات کا ذکر کیا، یہ خصوصیات بڑی لمیٹڈ فارم میں آپ کو ملتی ہیں. اور لمیٹڈ فارم میں کس طرح ملتی ہیں؟ لیٹس ٹیک اے لک. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایوری ڈے لائف پرابلم ہم لیتے ہیں، مجھے گھر بنانا ہے. اب گھر بنانا جو ہے اٹ سیلف، باقی تفصیلات تو اپنی جگہ، لیکن اس پرابلم کے اندر کو فارمولیٹ کرنا، اگر ہم نے اس کو گرافیکل فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہو یا کسی اور فارم میں، تو آپ دیکھیے کہ اس کو ذرا کیا کیا فیچرز ہیں. مثلا پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ٹو کنسٹرکٹ اے ہاؤس. اب یہ اس کنسٹرکشن سے آپ ذرا اس کی تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو آپ اس کی امپلیکیشنز دیکھیں. کنسٹرکشن سے مراد لینڈ پرچیز بھی شاید ہو سکتی ہے. کنسٹرکشن سے مراد اس گھر کی صرف اسٹرکچر کی کنسٹرکشن کی بات بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کی فنیشنگ ٹچز دی ہیں. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ گھر لیویبل بھی ہونا چاہیے، بجلی پانی گیس کا کنیکشن بھی ہونا چاہیے. رائٹ؟ سو یہ پرابلم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے، یہ پرابلم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو یہ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. پھر یہ آئی کہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کا جو ڈیزائن ہے، مثلا گھر کے ڈیزائن کے بارے میں یہ کیا لے آؤٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو بالکل ہی کسی کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ریفرنس نہیں ہے، کوئی یارڈ اسٹک نہیں. جیسے ہم نے میکسیمم نمبر تو ہمیں پتا تھا اور ہمیں یہ بھی پتا تھا یہ انٹیجر ہے. آپ گھر کا جو لے آؤٹ ہے، گھر کا جو پلان ہے، اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر تو اتنے سارے ان نونز اور ویریبلز ہیں کہ اس کو کہیں پرابلم کو فارمولیٹ کر کے لکھ کے ریپرزنٹیشن اور یہ بتایا، مثلا آپ یہ بتایا کہ جناب گھر جو ہے وہ جو اس کی گول سٹیٹ ہے، ٹارگٹ سٹیٹ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا، وہ کمپلیشن کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کمپلیشن جیسے میں نے کہا کیا ڈیفائن کریں گے کہ اس کا صرف اور صرف نقشہ کمپلیٹ ہو گیا، یا اس کی کنسٹرکشن 2 کمروں کی کمپلیٹ ہو گئی، یا 6 کی ہو گئی، دروازے لگ گئے، بجلی پانی گیس واٹ ایور. پھر یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اٹ سیلف. ٹھیک ہے، تو ڈیزائن جو ہے گھر کی کنسٹرکشن کا ڈیزائن جو ہے وہ کہ آپ کمرہ یہاں چاہتے ہیں، ادھر چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ اور کوئی آئٹمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، گاڑی کی پارکنگ ہے، کوئی لان اسپیس آپ نے دینی ہے، اینڈ سو فورتھ. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بیسکلی اس پرابلم کو میں یہ کہوں گا کمپلیکیٹ کر رہی ہیں. اور اس طرح کی پرابلمس جہاں پہ آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ پرابلم کی اسٹیٹمنٹ، پرابلم کو لکھنا کیسے. ہاں لکھنا بہت آسان ہے کہ جی کنسٹرکشن آف اے ہاؤس، لیکن اس کی امپلیکیشن آپ دیکھیے. وہی میں نے آپ سے عرض کیا، کنسٹرکشن کی آپ کب کہیں گے کہ آپ کا گول کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ بھی گول شفٹ بھی کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب گول سے مراد یہ کنسٹرکشن میں کہ میں پینٹ بھی ہو جائے، ہر چیز ہو جائے، ایوری تھنگ، اور میرے پاس لاک اینڈ کی اور میں گھر میں داخل ہو جاؤں. ایک اور صاحب کا ویو ہو سکتا ہے کہ نہیں جناب میرے نزدیک تو یہ تالے والے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جی میرا پینٹ نہ بھی ہو تو میں گھر کے اندر جا سکتا ہوں. اینڈ سو فورتھ. شروع کہاں سے کیا جائے؟ یس وی کین سے کہ جی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا وی ہیو اے پیس آف لینڈ، بٹ کیا اس کی ڈیمارکیشن ہو چکی ہے، اس کا لے آؤٹ نقشہ بن چکا ہے، اینڈ سو فورتھ. تو یہ آپ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور پھر آپریٹرز. اب یہاں کمپلیکیشن مزید ہے، یعنی وہ ہتھیار، وہ آپریٹرز جن کی بیسس پہ مثلا فارمر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا تھا تو اس کے پاس کشتی موجود تھی. ہم نے یا بچے نے مثلا وہ سوئچز کو آن آف کرنا تھا تو اس کے پاس ایک آپریٹر تھا، وہ بچے سوئچ کو آن یا آف کر دے گا، اسٹریٹ فارورڈ. لاک کے کیس میں آپ کو نمبرز پتا ہے، آپ دبائیں گے، اگر لاک کھول گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسٹریٹ فارورڈ. یو نو اس کیس میں آپ کیسے چلیں گے آگے، کیا کیا آپریٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں ایسی ہیں جن کو اگر ریپرزینٹ کرنے بیٹھے تو آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی اسٹریٹ فارورڈ میکنزم نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے سالو کرے. یہ ایک بات. پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی الگوریدم ہونا چاہیے. گھر بنانے کے لیے کیا الگوریدم ہے، کیا اسٹیپس ہیں؟ کوئی اسٹریٹ فارورڈ ڈیفائنڈ فارمولا نہیں. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے آئی اس وقت تو اٹیمپٹ کر رہی ہے یہ سمپل پرابلمس، لیکن الٹیمیٹلی جو اے آئی جو سائنس ہے وہ بیسکلی
ان ill structured problems کو attempt کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم وہ کام کرتے کیسے. So basically there are two sort of approaches in AI. One is a solution focused approach, جس میں solutions اپنے سامنے لا کے ان کی مدد سے ہم we try to understand what the problem is, and in the other case we actually attempt اور problem solving کرنے سے ہم solution کی طرف آتے ہیں. So let's move on جی. ایک اور آئیڈیا ہے on problem solving. وہ یہ ہے کہ جب ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں, ایک انٹرسٹنگ ٹرم ہے, میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک پرفیکشنسٹ اپروچ نہیں ہے ہم جو ایوری ڈے لائف میں لیتے ہیں. ہم بہت ساری پرابلم سالو کرتے ہیں جس میں ہم کمپرومائز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مثلاً پرفیکٹ سولوشن چاہیے تو پرفیکٹ سولوشن جو ہے دیٹ مائٹ ریکوائر این انڈیفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم. سو پرابلم کو جو سالو کرنے کے لیے جو ٹائم آپ کو چاہیے دیٹ مے بی مور دین یو کین الاؤ. ایک پرابلم ہے جس کو آپ کو 2 دن میں سالو کرنا ہے. اگر پرفیکٹ سولوشن کی تلاش کریں گے, لیٹس اٹ ٹیکس 1 week ٹو ڈو اٹ. ناؤ یو آر کنسٹرینٹ, آپ کہتے ہیں نہیں جناب مجھے 2 دن کے اندر جو سولوشن مل جائے کافی ہے. سو یو آر کمنگ ٹو اے کمپرومائز. اب وہ کمپرومائز جو ہے یہ ایک لمیٹیشن ہے ہماری جو کہ ایوری ڈے لائف میں آتی ہے. تو اور اس کے علاوہ بہت سارے کنسٹرینٹس کو ہم نے آپس میں مکس اور میچ کرنا ہوتا ہے کہ میری نیڈ, اف یو ریمبر ویری انیشیل ایگزامپل ٹائم ٹیبل کی تھی, تو بہت سے لوگوں کو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس کو مکس اینڈ میچ کرنا تھا. تو اس مکس اینڈ میچ میں ضروری نہیں ہے کہ میری ہر ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہو ایز اے اسٹوڈنٹ, میری ہر ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہو ایز اے فیکلٹی ممبر, میری ساری ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہو ایز اے پلانر, ایز دی اونر آف دیٹ پلیس اور پرسن ان دی ایڈمنسٹریشن. تو کیا کر رہے ہیں, وی آر سارٹ آف کمپرومائزنگ. تو اس کے اوپر وہ ایک ڈیفینیشن کسی نے بڑی اچھی دی کہ یہ جو پرابلم سالونگ ہے اٹ از اے سیٹسفائسنگ پرابلم. وہ سیٹسفائسنگ ایک نئی ٹرم کسی نے ڈیفائن کی, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پرابلم تو سالو کرتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر کمپرومائز سولوشن پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا یار 2 گھنٹے میں مجھے کوئی پرابلم مل جائے, سولوشن مل جائے تو ٹھیک ہے, میں پرفیکٹ سولوشن کے لیے 2 دن انتظار کرنے کو تیار نہیں ہوں. یا اس کی کاسٹ اتنی ہو جائے, اس کی ناٹ جسٹ ٹائم بٹ دی ایکچوئل کاسٹ اٹ سیلف, کہ وہ میری رینج سے باہر ہو, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں کمپرومائز سولوشن کرتا ہوں. تو یہ ہے ایک اور اسپیکٹ اے آئی کے پرسپیکٹو سے کہ ہم جتنی پرابلمز ایوری ڈے لائف میں سالو کر رہے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اس پہ غور کیجیے کہ ہم جتنی پرابلم سالو کر رہے ہیں وہ بیسکلی آپٹیمل سولوشن ایک لحاظ سے کہلاتا ہے, لیکن اس کو بڑا اچھا کسی نے ڈیفائن کیا کہ وہ سیٹسفائسنگ پروسیس ہے. اب جناب ہم چلتے ہیں ایک اور بڑے انٹرسٹنگ اور بیس کانسیپٹ پہ, جس پہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بہت ٹائم دینا چاہتا ہوں, لیکن آج میں اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروں گا جسٹ ٹو سیٹ دی بیس فار دیٹ. ہم نے بات کی پرابلم سالونگ کی, پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ ہم نے اس کے کچھ کمپوننٹس کا ذکر کیا. وہ پرابلم سالونگ کے کمپوننٹس کیا ہے کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس کلیئر کٹ ہونی چاہیے, اٹ شوڈ بی ریزنیبلی فریمڈ. آپ کے جو گولز ہیں, سولوشن جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, وہ پرابلمس جو ہے وہ پوائنٹ دیٹ شوڈ بی ریپرزینٹیڈ کلیئرلی. پرابلم سولوشن جو ہے ڈیفائنڈ کلیئرلی, انڈرسٹینڈیبل, کنویبل, کہ جناب یہ میرا مطلب ہے سولوشن سے, آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. اس کے بعد انیشل اسٹیٹ کہاں سے شروع کرنا ہے وہ بھی کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جناب میں دریا کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں, رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں, بہرحال ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں, واٹ ایور دیٹ از, وی شوڈ بی ایبل ٹو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی دیٹ. پھر وہ جو سولوشن کی تلاش ہے اس کے اندر جو ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, جو میرے پاس وہ لیگل یا موو جن کو ہم کہا جاتا ہے چیس کے اندر, کہ جناب آپ یہ جو آپ کے پاس پیس ہے اس کی آپ یہی مووز کر سکتے ہیں, دوسری موو نہیں کر سکتے, وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے. تو وہ موومنٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جناب آپ نے اس سارے کے اندر تلاش کرنا ہے, تو وہ سولوشن کا بہرحال آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ وہ سارے کمپوننٹس ہیں جو مل کے پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب اس تمام کی بیسس پہ اگر آپ اس کو ایک گرافیکل فارم میں ریپرزینٹ کریں یا اس کانسیپٹ کو سوچیں
جس میں آپ کے پاس ایک انیشل یا اسٹارٹنگ اسٹیٹ بھی ہے, آپ کے پاس فائنل اسٹیٹ یا آپ کا گول بھی ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ اسٹیجز کچھ بنے گی, اور وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیجز کیسے بنے گی, ان کے درمیان جو آپس میں کنیکشنز ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے پاس ساری چیزیں کلیئرلی ہوں. تو ان تمام کو جو ملنے کے بعد ایک شیپ یا ایک کانسیپٹ بنتا ہے, اس کو ہم سولوشن اسپیس کا نام دیتے ہیں. اور سولوشن اسپیس جو ہے ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرے گی. آج ہم اس کے اوپر اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سلائیڈ شو کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ چیزیں ہم نے آپ کی انفارمیشن کے لیے اس میں ان کو ڈیفائن کیا. یہ جناب میں سلائیڈ کی طرف آ رہا ہوں. اس سلائیڈ میں یہ دیکھیے ہم نے وہی بات, وہ ٹاڈلر والا جو پہلا کیس تھا سوئچ کی اوپننگ کا اور کلوز کرنے کا, اسی پرابلم میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ 2 یا 3 جو پاسبل سولوشنز ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے اندر جو آپ کو نوڈز نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں اسٹیٹس کا, اور جو ایروز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں ان کو جو کنیکشن شو کر رہے ہیں, لنکس شو کر رہے ہیں, ان کو لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں آپریٹر کی. اور جو ہائی لائٹڈ نوڈز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہماری گول اسٹیٹس ہیں, اور یہ تمام چیزیں مل کے the total representation is actually known as a solution space. اور میں اس کے اوپر آگے بھی چل کے بہت بات کروں گا. انسیڈنٹلی یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری پرابلم اسپیس غالباً اس پرابلم کی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت ساری اسمپشن لی ہیں کہ بچہ جب ایک دفعہ ایک سوئچ آن کر لیتا ہے تو واپس جا کے نیکسٹ ٹائم دوسرے سوئچ کو آن کرتا ہے, پہلے والے جس کو اس نے آن کیا تھا اور بتی نہیں جلی تھی اس کو آف نہیں کرتا. اگر میں اس کو بھی یہاں پہ ڈالوں تو یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں, یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہ ذرا مزید بڑھ جائے گی. لیکن یہ اگر اسی پیرائے میں اس کے لیے وہی ٹرم استعمال ہوگی کہ یہ ایک سولوشن اسپیس ہے. مختلف لوگ اس کے لیے مختلف نام استعمال کرتے ہیں, پرابلم اسپیس کا بھی ذکر کرتے ہیں, سولوشن کا بھی کرتے ہیں. میں اس کے اوپر انشاءاللہ مزید روشنی اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈالوں گا. تو جناب لیکچر کی سمری یہ ہے کہ آج ہم نے پرابلم سالونگ کو انٹروڈیوس کروایا. پرابلم سالونگ بتایا کہ جناب شروع میں بات کی کہ کیا تھی, آج ہم نے اس کی مزید تفصیلات دیکھی, مزید اگزامپل سے پرابلم سالونگ کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے ایک ٹاڈلر کی اگزامپل دیکھی, ایک بچے کو ہم نے 2-3 اس کے سامنے پرابلمز رکھیں, لائٹ جلانے کی, لاک کو یا تالا کھولنے کی. اس کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ جناب ہمیں اگر ایک کمبینیشنل لاک کھولنا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے کیا طریقہ ہے. ہم نے ایک اسٹریٹجی دیکھی موسٹ کامنلی جو لوگ استعمال کرتے ہیں کالڈ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ, جس میں آپ ہٹ اینڈ ٹرائل یا ویسے آپ جنریٹ کیسے کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات. جنریٹ اینڈ ٹیسٹ کی ایک اسٹریٹجی دیکھی کہ آپ ایک پرابلم دی جاتی ہے, آپ اس کے سولوشن جنریٹ کرتے ہیں, وہ اور پھر وہ سولوشن کو ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, جو اور فیڈ بیک میکینزم آپ کو بتاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا سولوشن صحیح تھا یا غلط تھا. ہم نے اس کی بات کی. اس کے بعد ہم نے اس پرابلم کو جب ہم سسٹمیٹکلی لے کے کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جناب اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ہم نے ایگزامپل دیکھی گرافیکل ریپرزنٹیشن کی which actually defines what the problem is. ہم نے بات کی سیمینٹک نیٹورکس کی, that was that example. اس کے بعد ہم نے ایک 2 اور پرابلم دیکھی فارمر اور گوس کی, اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جناب ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے. اس کی ریپرزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, اس کی فارمولیشن یعنی اس کا لکھنا لکھانا, اس کی ڈسکرپشن ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں, اس کی اسٹارٹنگ اسٹیٹ کیا ہے, اس کی اینڈنگ یا گول اسٹیٹ کیا ہے, اس کی درمیانی جو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس ہوں گی وہ کیا ہیں, اور پھر ان کے درمیان جو ایک اسٹیٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سرچ کے اندر, وہ کون آپ کو کیسے لے کے جائے گا, جس کو ہم آپریٹر کا نام دیتے ہیں. اور ان تمام کو اگر کمبائن کر کے کہہ دیا جائے کہ یہ میری ایک سولوشن اسپیس ڈیفائن کرتی ہے, تو ہماری آج کی ڈسکشن یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ سولوشن اسپیس کا کانسیپٹ آج کے لیکچر کے بعد ہم اس کو فردر ٹیک اپ کریں. اس دوران ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ویل اسٹرکچرڈ اور ایل اسٹرکچرڈ پرابلمس کا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس سمپل ہے, الگوریتمک سولوشن ان پہ لگ سکتا ہے,
ill structured problems پہ کوئی الگوریتمک سولوشن نہیں لگتا, اور یہ نیچرلی فال کرتی ہیں ان پرابلمس کی جن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں کور کر لیں. وی ہوپ یو ہیو enjoyed this lecture, and we will be inshallah working further on this problem solving and the solution space concept again in our next lecture. Thank you very much. Khuda Hafiz.